अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कोरोना की वजह से ख़ुसूसी बच्चों को जिन मुश्किलात का सामना है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कोरोना की वजह से बहुत कुछ खो दिया है, उसके बारे में हमने बात की थी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी जिसमें हम उन लाइफ़ स्किल्स का ज़िक्र करेंगे जो हम घर में रहने के दौरान अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी बच्चों का हवाला नहीं दूँगी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी लाइफ़ स्किल्स जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, वो ना सिर्फ़ ये कि ख़ुसूसी बच्चों के लिए हैं, बल्कि वो तमाम बच्चों के लिए, यानी कि टिपिकली डेवलपिंग बच्चों के लिए भी बहुत कारआमद हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले उस काम से जो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। वो काम है एक मख़सूस रूटीन का होना। आपने देखा होगा कि अगर हम डिसऑर्गेनाइज़्ड हों, तो बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। बहुत से ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिनको हम करना भूल जाते हैं, बहुत से गैर ज़रूरी काम हम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब पेश आती हैं जब हम डिसऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़्ड होने का सबसे पहला असूल ज़िंदगी में ये है कि हमें एक रूटीन बनानी पड़ती है। आप सबने देखा होगा कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि तमाम के तमाम फैमिली मेंबर्स घरों में मौजूद हैं, या 1 या 2 अफ़राद घर से बाहर काम कर रहे हैं और ज़्यादातर ख़ानदान के लोग घर में मौजूद हैं, तो कोई किसी ख़ास रूटीन को फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। मेरे अपने घर में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग घर पे हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं उन पेरेंट्स के बारे में जब सोचती हूँ कि जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनके ख़ुसूसी बच्चे हैं, दोनों तरह के वालिदैन के लिए मेरा ख़्याल है ये वक़्त काफ़ी मुश्किल का वक़्त है, क्योंकि बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी भी चाहिए है, उन्हें बाहर भी जाना चाहिए। तो उन वालिदैन के लिए एक रूटीन को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डेली रूटीन बनाने का फ़ायदा वालिदैन और बच्चों को एक जैसा होता है। अगर हम वालिदैन की तरफ से सोचें, तो वालिदैन को पूरे दिन के दौरान होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में पहले से अंदाज़ा होता है, और क्योंकि वो सारा स्केड्यूल उन्होंने खुद ही बनाया होता है और उनको पता होता है कि एक काम के बाद वो उन्होंने दूसरा काम किस वक़्त, कब और कैसे शुरू करना है। अगर हम बच्चों के हवाले से देखें, तो बच्चों के लिए किसी भी रूटीन को फ़ॉलो करना अ, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको अपने माँ-बाप की एक्सपेक्टेशंस का पता होता है। उनको ये अंदाज़ा होता है कि हम जब एक काम मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद हमने किसी दूसरे काम की तरफ बढ़ जाना है या किसी दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाना है। तो इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वालिदैन को बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स, ज़िद वग़ैरह को फ़ेस करना नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अगर आपके बच्चे हैं और उनकी आपने इब्तिदाई तरबियत के दौरान ट्रेनिंग कर दी है, तो एक ख़ास उम्र के बाद उनको पेरेंट्स की सुपरविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन छोटे बच्चों की, चाहे वो ख़ुसूसी बच्चे हों या टिपिकली ग्रोइंग बच्चे हों, दोनों सूरतों में दोनों तरह के बच्चों को एक मख़सूस रूटीन की ज़रूरत होती है। ये वालिदैन को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद एक मख़सूस रूटीन को फ़ॉलो करें। न्यूबॉर्न्स के बारे में या बहुत छोटे बच्चों के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमारा ये ख़्याल होता है कि बच्चों को तो समझ नहीं है, या एक बच्चा जो 2 महीने का है तो उसको रूटीन का क्या पता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लाइफ़ स्किल्स हम शुरू करते हैं। मैं इसको बहुत मुख्तसर करने के लिए मैंने 3-4
چیزیں ہی چوز کی ہیں آج کے لیے. تو سب سے پہلی جو لائف اسکل ہے وہ ہے آپ کی ہائیجین، ڈیلی ہائیجین. ڈیلی ہائیجین میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کا دانتوں میں برش کرنا، منہ دھونا، نہانا، کپڑے بدلنا. کپڑے بدلنا ایک الگ سے اسکل ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں پر صرف ہائیجین جو ہماری فزیکل ہائیجین ہے ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. جب ہم بالکل بیبیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ دانت صاف کرنے کا مطلب صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دانت ہوتے ہیں، یعنی کہ پہلے 5 یا 6 مہینے میں بیبیز کو کے منہ کے اندر کی صفائی ضروری نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے منہ کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے. ان کے منہ کی یا مسوڑوں کی صفائی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ان کی دانتوں کی صفائی ضروری ہے. تو رائٹ فرام دا بگننگ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کی ایک روٹین بنائیں کہ جب وہ صبح اٹھ رہا ہے، چاہے وہ صبح اس کے لیے چاہے وہ 4 بجے ہے 5 بجے ہے، ایک روٹین ہو کہ آپ اس کا منہ دھلا رہے ہو، آپ اس کا منہ اندر سے صاف کر رہے ہیں، یا آپ اس کو صبح صبح نہلا رہے ہیں. مطلب ایک ڈفرینٹ روٹین ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو ارلی مارننگ میں نہلا رہے ہیں، یا آپ سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے نہلا رہے ہیں. تو جو بھی آپ کو سہولت ہو یا جو بھی ٹائم یا دوپہر کے ٹائم آپ نہلا رہے ہیں، تو ایک روٹین کو فالو شروع سے کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی ہیبٹس بہت اچھی ڈیولپ ہوں گی. اس کی اسپیشلی اس کی جو سلیپنگ روٹین ہے وہ بہت ہی اچھی بن جائے گی اگر آپ باقی چیزوں کو بھی اسی طرح فالو کریں. تو ڈیلی ہائیجین میں آپ اپنے بچوں کو ایج کے حساب سے اگر وہ انڈیپینڈنٹلی دانتوں کو برش کر سکتے ہیں، اور اگین میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ایج اپروپریٹ چیزیں، یعنی کہ اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی آپ کی سپرویژن کی ضرورت ہے. آپ ناٹ اونلی سپرویژن بلکہ آپ اس کو خود سے برش بھی کروا سکتی ہیں، کیونکہ بچے بہت زیادہ پیچھے کے دانتوں تک برش نہیں کرتے ہیں پراپرلی، اور اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. پھر منہ دھونا، کیسے منہ دھونا ہے، کون سا سوپ یوز کرنا ہے، اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی لوشن لگانا ہے وہ، تو یہ ایک ساری جو ہائیجین ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر نہانا ہے اگین ایج اپروپریٹ، چھوٹا بچہ ہے اس کو پیرنٹس میں سے کوئی نہلا رہا ہے، اگر بڑا بچہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کھانا پینا. یہ بھی ایک لائف سکل ہے. بچوں کو انڈیپینڈنٹلی کھانا آنا چاہیے. اب یہاں پر وہی بات ہے اگین ایج اپروپریٹ کہ کس ایج سے بچے کو کھانا آنا چاہیے. اٹ ڈپینڈس کہ بچے میں کی ایبلٹیز کیا ہیں. خصوصی بچوں میں کئی دفعہ یہ چیزیں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی ایٹنگ سکلز تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جس بھی ایج میں آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، یا جس ایج میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ اسکل سیکھنے کے لیے تیار ہے، یا آپ اس کو خود سے تیار کر رہے ہیں، تو آپ اس کو وہ چیزیں سکھانا شروع کر دیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ اسکول جانے کی وجہ سے یا کسی سینٹر جانے کی وجہ سے آپ کا بچہ تھوڑا سا لیٹ ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پائے ہیں پہلے، تو ناؤ از دا ٹائم. اب سمر ویکیشن آلموسٹ یا اسٹارٹ ہونے والی ہے، بلکہ موسٹلی اسکولس میں تو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی ہے کہ ہم لوگ گھر پہ ہیں. تو ناؤ از دا ٹائم، کیونکہ گھر میں آپ کی انٹریکشن بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ ان کی ان سکلز پر فوکس کریں کہ اگر آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹلی صرف چاول کھا سکتا ہے تو اس کو انڈیپینڈنٹلی روٹی کھانے کی سکلز اس میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی اسٹریٹجیز اس کو بچے کو دیں. پھر بہت سے والدین اس بات کی بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی بچوں کا جو سلیپ پیٹرن ہے یا سلیپ کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ارلی ایج میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگین میں صرف خصوصی بچوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایون ٹپیکلی ڈیولپنگ بچوں کی بھی. اور ان میں موسٹ آف دا ٹائم ریزن لیک آف روٹین ہوتی ہے، کہ جب کسی بچے کی ایک خاص روٹین فالو نہیں کی جا رہی پیرنٹس کی طرف سے، تو پھر سلیپنگ
پرابلمس بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہی مشورہ دیا جاتا ہے پیرنٹس کو کہ وہ ایک روٹین ڈیولپ کریں. لیکن میرے بچوں کی بھی ایگزیکٹلی یہ روٹین تھی کہ سونے سے پہلے نہانا، اور ایون جب وہ بیبیز تھے تب بھی ان کو نہلانا، اور نہانے کے بعد ان کو پتا تھا اب کپڑے چینج ہو رہے ہیں، ہم نہائے ہیں، کپڑے چینج ہو رہے ہیں، اب ہمیں دودھ دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے سو جانا ہے. تو یہ شروع سے ان کی یہی روٹین رہی، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کی روٹین کو میں نے سیم رکھا. اکثر ماؤں سے میری جب بات ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے جو سلیپنگ پیٹرنس ہیں یا ان کی جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں ان کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتی ہیں، اور اکثر وہ یہ باتیں ڈسکس کرتی ہیں کہ بچہ بہت دیر سے سوتا ہے یا بہت جلدی دیر سے جاگتا ہے یا بہت جلدی سو جاتا ہے اور بہت جلدی جاگتا ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے سکتی کہ آپ کے بچے کو جلدی سونا چاہیے یا دیر سے سونا چاہیے. اگر تو آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے جس پر اس بچے کو سو جانا چاہیے، کیونکہ بچوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی باڈی کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو اپنے بچوں کی مثال دوں کہ میرے بچے بہت چھوٹی ایج میں 8 بجے اور 6-7 سال کی عمر کے بعد سے 9 بجے تک سو چکے ہوتے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ جب وہ صبح جاگیں تو وہ پوری مکمل آرام کے بعد وہ جاگیں تو وہ فریش ہوں گے اور اسکول کے لیے تیار ہوں گے. اب آج کل کیونکہ کوئی روٹین نہیں ہے تو بہت سے بچے سننے میں آ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے بھی سو رہے ہیں. اگر آپ کو یہ روٹین سوٹ کرتی ہے نو پرابلم، آپ اسی کو فالو کریں کہ بچہ اگر رات کے 12 بجے سوچتا ہے، بٹ میک شیور کہ وہ 10 گھنٹے کی وہ نیند لے رہا ہے. لیکن یہ سب باتیں میں جنرل سی کر رہی ہوں. مطلب کچھ بچوں کی سلیپ کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. کچھ بچے 12 گھنٹے بھی سوتے ہیں، کچھ بچے 9 گھنٹے بھی سوتے ہیں. مطلب کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی، لیکن جنرلی 10 آورس تو منیمم ہے. تو آپ اس طرح سے اپنی روٹین کو سیٹ کر لیں کہ اگر 12 بجے سو رہے ہیں، پورے فیملی ممبرس، تمام فیملی ممبرس 12 بجے سو رہے ہیں، آپ کا بچہ 12 بجے بھی سو سکتا ہے. لیکن ایز لانگ ایز یو آر فالوئنگ آ سرٹن روٹین، یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ بچہ 12 بجے سو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اگلے دن وہ 10 بجے سو رہا ہے، آپ اس کو 10 بجے سلانا چاہ رہے ہیں اور بچہ نہیں سو رہا. اگر آپ کا بچہ صبح 10 بجے جاگ رہا ہے اور آپ اس کو صبح 7 بجے جگانا شروع کر دیں، تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے والی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اسمارٹلی اس ساری روٹین کو مینیج کرنا ہے. اور کیونکہ میں بہت پیرنٹس کے ساتھ اور اسپیشل نیڈس والے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو میں یہ ہیلپ کرتی ہوں پیرنٹس کی کہ کس طرح سے وہ یہ پروگرامس ڈیولپ کر سکتے ہیں، بچوں کی روٹین کس طرح سے بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ہاؤس ہولڈ سسٹم. جو ان کے گھر میں آلریڈی ایک سسٹم ہے، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، بلکہ اکارڈنگلی ہم وہ ساری روٹینز اور ساری جو اسکیجول ہے وہ بناتے ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی لائف سکلز ہیں جو میرا خیال ہے کہ جن پر آپ ان دنوں کام کر سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے انڈیپینڈنٹ بنائیں گے، اتنی زیادہ آپ کے بچے کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو جلد ملیں گے. السلام علیکم.